أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख्शिश चाहते हैं और हम उस पर ईमान लाते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं और हम उसकी पनाह मांगते हैं अपने नफ्स की बुराइयों से और अपने अमाल की बुराइयों से। जिसे अल्लाह हिदायत की राह दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है और तुम्हें मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब है और तमाम तरीकों से बेहतर तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और बदतरीन काम दीन में बिदअत निकालना है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। आज का सेशन एक रिमाइंडर सेशन है। जैसे कि मैंने पीछे भी सेशन किया था कुरान के हवाले से, तो आज का सेशन जो है वो एक रिमाइंडर सेशन रखा गया है नमाज के बारे में। वैसे तो हम सबको ही पता है कि नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है और ये हम पर फ़र्ज़ किया गया है 5 वक्त इसको अदा करना। लेकिन बाज़ औक़ात दुनिया की मसरूफ़ियात में, कामों में पड़कर हम भूल जाते हैं। तो एक दूसरे को रिमाइंड करवाते रहना चाहिए, उससे हमें फ़ायदा होता है। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ारियात में कि आप नसीहत करते रहें, नसीहत करने से ईमान वालों को फ़ायदा होता है। तो नमाज जो है वो क्या है? हमें ये क्यों पढ़नी चाहिए? इससे क्या फ़ायदा होगा? इसकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगियों में? और बाज़ औक़ात हम नमाज में काहली और सुस्ती भी कर जाते हैं, दिल नहीं लग रहा होता। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आज हम इस हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नमाज है क्या? नमाज एक झलक है, ये एक प्रीव्यू है, एक ट्रेलर है रोज़े क़यामत का। जैसे कोई नई मूवी आती है तो उसका ट्रेलर आता है ना, वैसे जो मूवी होती है वो खुद तो 3 घंटे की होती है, लेकिन उसका ट्रेलर जो है वो 1 महीना 2 महीना पहले ही चलना शुरू हो जाता है और वो सिर्फ़ 1-2 मिनट का ही होता है। यानी वो सिर्फ़ उसकी झलकियाँ होती हैं। हमें उससे सिर्फ़ थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि अच्छा इसमें ये चीज़ें हैं। लेकिन हमें उसकी स्टोरी का पता होता है ना, हमें उसके क्लाइमेक्स का पता होता है। लेकिन हमें पता होता है कि ये 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इसने रिलीज़ होना है, ये आ रही है।
تو نماز جو ہے نا یہ بھی ایک جھلک ہے روز قیامت کی. نماز میں ہم قیام کرتے ہیں نا، تو لفظ جو قیام ہے وہ قیامت سے ہی نکلا ہے. قیام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نظر جھکا کے، ہاتھ باندھ کے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دنیاوی کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے. زبان بھی ہم اپنی نہیں بول رہے ہوتے، زبان بھی ہم عربی بول رہے ہوتے ہیں. نماز کو ہمارے لیے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ نہ تو ہم ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کی بات سن سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو رسپانس دے سکتے ہیں. وی آر ناٹ الاؤڈ. یہ اس طرح سے ہمارے لیے اسٹرکچرڈ کی گئی ہے. یعنی یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، مینڈیٹری ہے، لازمی ہے کہ اسی طرح سے نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی. کب کس طرح رکوع کرنا ہے، کب سجدے میں جانا ہے، یہ سب ہمیں بتایا گیا ہے. یعنی ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فلی سرنڈر کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، اپنی مرضی تو کوئی نہیں کہ چلو سجدہ یا رکوع جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیں، یا سجدہ جو ہے چلو 2 کی بجائے 1 کر لیتی ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے. نہ 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 نہ، ایوری تھنگ از پری اسٹرکچرڈ. کیوں؟ کیونکہ روز قیامت بھی یہی ہونا ہے. ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے نظریں جھکا کے کھڑے ہوں گے، ہمارے جسم پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوگا. ہمارے جو اعضاء ہیں ہماری مرضی سے نہیں چلیں گے، ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا ان پر. اور بعض روایات میں تو یہ بھی آیا کہ وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے چاہنے کے باوجود. ہمارے دل میں خیال آئے گا کہ یہ ساری باتیں نہ کریں گے، ہمارے پول نہ کھولیں، لیکن وہ ہمارے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہم ان اعضاء سے ہم کیا کرتے رہے. تو نماز جو ہے، پتہ چلا کہ یہ روز قیامت کا ایک ٹریلر ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم قرآنی آیات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے. سورہ قلم میں آیت نمبر 42 to 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ساکھ کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا. ساکھ ہوتی ہے پنڈلی، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے. اب وہ اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسی دکھتی ہے، ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس میں پڑھنا چاہیے. تو ساکھ کھول دی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ قلم میں. ان پر ذلت چھائی ہوگی. اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے. یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے اس دنیا میں، جب ہمیں اختیار ہے اپنے اعضاء پر، ہمیں قدرت ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، تب بھی ہم نہیں پڑھتے. تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے، سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، تو جو لوگ یہاں اس دنیا میں بھی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ وہاں پہ بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کی کمر جو ہے وہ تختہ بن جائے گی. وہ چاہیں گے کہ ہم سجدہ کریں لیکن وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے، پرمیشن نہیں ہوگی ان کو. یعنی جن لوگوں کو دنیا میں نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے وہ وہاں پہ بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے. یہ کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے. ایک دوسری آیت، ویسے تو بہت ساری آیات ہیں نماز کے حوالے سے، لیکن میں نے کچھ 3-4 آیات جو ہیں کیونکہ ٹائم کے شارٹ ہونے کی وجہ سے کچھ میں نے چوز کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے قرآن میں. سورہ مومنون میں مومنین کی جو صفات بیان کی ہے، اس میں سب سے پہلی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ لوگ یقیناً فلاح پا گئے. یعنی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو یقیناً فلاح پا گئے. کون لوگ؟ سب سے پہلی جو خاصیت بتائی ہے ایسے لوگوں کی، وہ کیا بتائی ہے؟ جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے. اور پھر آگے ان کی مزید
کیریکٹرسٹکس بتائی ہیں کہ وہ بےہودہ چیزیں نہیں کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آگے فردر ان کی کوالٹیز بتائی ہیں. لیکن سب سے پہلی جو کوالٹی بتائی وہ کیا بتائی کہ نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں. سورۃ البقرہ میں تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان ہی کہہ دیا، یعنی نماز ہی ایمان ہے. آیت نمبر 143، ویسے تو کافی لمبی آیت ہے، کہ جب قبلہ بدلنے کا حکم آیا تھا کہ بیت المقدس کی بجائے اب مسجد حرم کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھی جائے، تو جو صحابہ کرام تھے نا وہ پریشان ہو گئے کہ کیا ابھی تک ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ ضائع ہو گئی؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر. یعنی نماز کا لفظ یہاں پہ یوز نہیں کیا، ایمان کا لفظ یوز کیا. تو پتہ کیا چلا کہ جو نماز ہے وہی تو ایمان ہے. یعنی یہی ایک چیز ہے جو ایک مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے. اسی طرح سورۃ المدثر میں آیت نمبر 40 to 43 میں کانورسیشن ہے جنتیوں کی اور جہنمیوں کی آپس میں. اس کا ایک چھوٹا سا کلپ، کہ جو جنتی ہیں نا وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا؟ تو جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. نماز جو ہے وہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. کس کی مدد؟ اللہ کی مدد. اور ساتھ ہی اسی آیت مبارکہ میں یہ بھی کہا ہے کہ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، مشکل فیل ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن ان لوگوں کو نہیں ہوتی جو خاشعین ہیں، یعنی جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں. تو اب ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، نعوذ باللہ. احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے 413 نمبر. قیامت کے دن سب سے پہلے نمازیں تولی جائیں گی، یعنی جب میزان قائم ہوگا تو سب سے پہلے جو ہمارے اعمال تولے جائیں گے ان میں نمازیں ہیں. اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب، اگر وہ خراب نکلی تو ناکام. اور آگے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی جو ہمارے ساتھ محبت ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کی فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی ہے یا کوئی کمی بیشی ہے تو کیا دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفلی نماز بھی ہے. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی نفلی نمازوں کے ساتھ جو اس کی فرض نمازیں ہیں ان کو کمپنسیٹ کر دو، اور اس طرح سے پھر باقی اعمال جو ہیں ان کا بھی محاسبہ کیا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ ہم تو اکثر فرض نہیں پڑھتے تو نفل ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو نماز کی سنتیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں سنتیں سمجھ کر. اور جو صحابہ کرام تھے ان کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ سنتیں پڑھتے تھے سنتیں سمجھ کے، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں ہم بھی پڑھیں گے. اور ہم لوگ جو ہیں وہ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ تو فرض تھوڑی ہیں، فرض ہی پڑھ لو بس. ایک اور حدیث ہے ترمذی کی 414، اگلی ہی ہے، کہ جو 12 رکعات سنتیں پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا. کون سی 12 رکعات؟ 2 رکعت سنت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد. تو جنت میں کسی کا گھر بن جائے اگر یہ سنتیں پڑھ کر، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری کی 528، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت دن میں نہاتا ہو
تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی معاملہ تو نماز کا ہے کہ نماز جو ہے انسان کے گناہوں کو اسی طرح دھو ڈالتی ہے. لیکن نماز کی بھی کچھ شرائط ہیں. میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتی ہوں. سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. ابھی تو ہم نے نماز کی اتنی فضیلت دیکھی، اس کی اتنے ہم نے اہمیت ہم نے دیکھی، تو یہ کیا بات کرتی کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت؟ تو آگے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا کہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں. غفلت برتنا مطلب کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی، ٹائم گزر گیا تو لیٹ پڑھ رہے ہیں. غفلت برتنا خاص طور پہ فجر اور عشاء کی نماز جو ہے یہ بڑی بھاری فیل ہوتی ہے، کیونکہ فجر کے ٹائم انسان سویا ہوتا ہے، نیند سے اٹھنا مشکل ہے، اور عشاء کے ٹائم انسان سارے دن کا تھکا ہوتا ہے تو اس کو اس وقت بھی نیند آ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ بھی کہا گیا کہ جو منافقین ہے نا، ان کی پہچان بھی ایسے ہی ہوتی ہے. جو فجر اور عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں نا، ان کو منافقین بھی کہا گیا. اور دوسری بات کیا ہے؟ دکھاوا کرنا. یعنی کسی کو دکھانے کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی پر امپریشن اپنا ڈالنے کے لیے کہ میں کتنی نیک ہوں. ویسے جب گھر میں ہوں تو کبھی پڑھنی نہیں نماز، لیکن جب باہر کسی کے گھر گئے ہیں یا کہیں گئے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھی، ان کو دکھانے کے لیے کہ میں تو پڑھتی ہوں 5 وقت کی. تو یہ بھی دکھاوا، یعنی جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، یہ بھی کہا گیا. تو یہ چیزیں نہیں کرنی. غفلت برتنا، دکھاوا کرنا، نہ نہ نہ. نیت کا خالص ہونا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ عمل سے زیادہ انسان کی نیت دیکھتا ہے کہ جو عمل، نیک عمل جو کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی نیت بھی خالص ہے یا نہیں، خالصتاً میری ہی رضا کے لیے کر رہا ہے یا دنیا کی رضا کے لیے کر رہا ہے. نماز جو ہے وہ اللہ سے جڑنے کا بھی ایک ذریعہ ہے نا. نماز میں ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ تو ہم ہر رکعت میں ہی پڑھتے ہیں نا. تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے سورہ فاتحہ. حدیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے. پس جب وہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے اللہ نے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو بھی سوال کیا اسے ملے گا. اور پھر اینڈ پہ جب ہم آخری آیت پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے. یعنی یہ ایک 2 وے کانورسیشن ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں سنائی نہیں دیتی یا ہم بظاہر دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ عالم الغیب کی چیزیں ہیں، اور غیب پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے نا. تو یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے ارد گرد، جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ برس رہی ہوتی ہیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں فیل نہیں ہوتا، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، لیکن یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی. تو اس وجہ سے جب بھی ہم نماز پڑھیں ہمیں ڈھیر ساری دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس وقت جو ہیں وہ ڈھیر ساری دعائیں کرنی چاہیے. اچھا، اب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، سستی پڑ جاتی ہے، ریگولر ہوتی ہیں پھر چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟
خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نماز کے بارے میں کوئی ویڈیو دیکھ لی، کوئی لیکچر سن لیا، تو وقتی طور پر ہم ریگولر ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں بعد پھر وہی سستی. تو اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو کہ میں نے پرسنلی خود بھی ان کو ٹرائی کیا ہے، اور کافی حد تک مجھے اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے فوکس کرنے کے لیے اور نماز کو ریگولر کرنے کے لیے. پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ نماز کو ترجمے سے یاد کریں. یعنی اس کو سمجھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے ہماری فرسٹ لینگویج تو عربی نہیں ہے، یاد تو ہم نے کی ہوئی ہیں ساری صورتیں اور پوری نماز ہم نے یاد تو کی ہوئی، لیکن ہمیں آئی تھنک 90% لوگ ایسے ہیں ہمیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم فوکس نہیں کر پاتے نا، بس رٹا رٹایا جو بھی ہے وہ پڑھ لیا اور بس دیٹس اٹ. تو نماز میں خشوع بھی نہیں آتا پھر. اور بلکہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو آپ ترجمے کے ساتھ نماز یاد کرنے کا ایک گروپ میں جو ہے کچھ ایسا کر لیں گے معاملہ کہ جس میں جو ہے نماز کو ترجمے سے یاد کروایا جائے ساری بہنوں کو. تو اگر آپ چاہیں تو گروپ میں آپ اس بارے میں اپنے ریمارکس دے سکتی ہیں. اور کچھ مسنون دعائیں جس کی وجہ سے ہماری نمازیں جو ہیں وہ مزید خوبصورت بن سکتی ہیں. قیام کی دعائیں ہیں، رکوع کی اور سجود کی کچھ دعائیں ہیں جن سے رکوع اور سجود لمبے بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے سنت بھی پوری ہوتی ہے کیونکہ وہ مسنون دعائیں ہیں. تشہد کی دعائیں ہیں، 2 سجدوں کے درمیان دعائیں ہیں پڑھنے کے لیے، تو اس سے ہماری نماز جو ہے بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. دوسری ٹپ یہ ہے کہ کچھ نئی صورتیں یاد کر لیں زبانی. بعض اوقات ہمیں اتنی صورتیں یاد نہیں ہوتی، تو اگر آپ کو یاد نہیں ہیں تو آپ کچھ اور صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں، ان کو آپ نماز میں پڑھیں. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ مزہ آتا ہے. یعنی ہم ہر رکعت میں ایک نئی صورت پڑھتے ہیں. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے جب میں نئی نئی صورتیں بدل بدل کے پڑھتی ہوں. تو ہوپ فلی انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے فرق پڑے گا. اچھا، یہ مجھے میسج آ رہا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کا کہ ان کی جو ہے وہ جوائن نہیں ہو رہی میٹنگ. تو یہ پلیز کوئی دیکھ لے، اگر گروپ میں اگر لنک دوبارہ شیئر کر دیں پلیز. رابعہ؟ اچھا جی. اچھا، ایک اور ٹپ جو ہے وہ یہ کہ باوضو رہیں ہر وقت. ہر وقت وضو رہے گا تو پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو یار وضو تو ہے، اب پڑھ ہی لیتی ہوں. تو اس طرح بھی جو ہے وہ امپروومنٹ آتی ہے. ایک تو وضو کرنے باوضو رہنے کا ویسے بھی بڑا ثواب ہے، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نمازیں بھی ساتھ ساتھ. اور آج کل تو ویسے بھی سردیاں ہیں، ایک ہی وضو میں بعض اوقات 2 ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 3 بھی پڑھ لیتے ہیں. خاص طور پہ ظہر اثر مغرب تو اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، تو یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ تو ایک کچھ کیجول باتیں تھیں. ایک بات ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ یہ جو تھوڑی سی مشقت وقتی طور پہ ہمیں اٹھانی پڑتی ہے نا، یعنی سردی میں اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نیند خراب کرتے ہیں، دنیاوی کاموں کو ہم پاز دے کر نماز پڑھتے ہیں، یہ سب وقتی ہے. یہ مشقت، یہ تھوڑی سی ڈسٹربنس جو ہے یہ وقتی ہے، 10 منٹ 15 منٹ بس. لیکن یہ میرے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے درج ہو جائے گی، یہ قیامت تک رہے گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ ایئر آپ نے، چلو فار ایگزامپل، جو روزے رکھے تھے رمضان میں، آپ کو بھوک لگ رہی تھی، یعنی آپ بڑا نڈھال فیل کر رہے تھے، اور جو تھکان آپ کو ہوئی تھی، کیا وہ فیلنگ آپ کو آج یاد ہے؟ یعنی اس کا جو اثر تھا اس ویکنس کا یا اس بھوک کا، وہ آج آپ کو یاد ہے؟ نہیں. لیکن وہ جو آپ نے روزے رکھے ہوئے تھے اس کا جو ثواب ہے وہ تو آپ کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، وہ قیامت تک رہے گا. کرامن کاتبین ہے جو لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال، وہ تو رہیں گے ہی نا. اور وہ مشقت جو ہے انسان کو بھول بھال جاتی ہے. اور ایک جو بہت بڑی موٹیویشن ہے وہ ہے موت، ڈیتھ. آئی نو اٹس ویری ڈسٹربنگ ٹو ایون ٹاک اباؤٹ اٹ، لیکن موت تو برحق ہے، آنی تو ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ تو انبیاء کو بھی آئی ہے، ہمیں بھی آنی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ کل سے انشاءاللہ ساری نمازیں پڑھیں گے، یا پھر نہیں یار اس دفعہ رمضان میں تو میں نے بالکل عادت ڈال لینی ہے نمازوں کی.
لیکن کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگلا سانس بھی آئے گا ہمیں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عظیم نعمتیں ہیں کہ جس کی ہم قدر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت۔ یعنی جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے اور فراغت ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو سوچتا ہی نہیں ہے کہ کبھی بیماری بھی آئے گی، یا جب فراغت کا زمانہ ہوتا ہے تو کبھی سوچتا ہی نہیں کہ کبھی بہت زیادہ مصروفیت بھی ہو جائے گی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ ہمیں وقت اور صحت دیتے ہیں، ہمارے پاس ہوتی ہے، تو ہم اچھے کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، کر لیں گے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان 2 چیزوں کی قدر کر لو۔ کیا پتہ کب بیماری آ جائے، اور ایسی بیماری آ جائے کہ جو پھر جائے ہی نہ۔ لہٰذا نیکی کے کام کو، خیر کے کام کو، اپنی اصلاح کے کام کو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو، آخرت کی فکر کو ابھی ہی اختیار کرو، کیونکہ پھر موقع ملے یا نہ ملے، جب بھی کوئی بیماری آتی ہے، کوئی حادثہ آتا ہے خدا نخواستہ، تو پہلے ہمیں کوئی موبائل میں نوٹیفیکیشن دے کر تو نہیں آتا نا۔ چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے اور اچانک جو ہے وہ چلنے پھرنے سے ہی معذور ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو وقت کو ٹالو مت، بلکہ اسے اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں۔ اگر ہمارے پاس کچھ بھی فارغ وقت ہے، سورہ انشراح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ پس جب تم فراغت پاؤ تو اپنے آپ کو عبادت میں تکاؤ اور اپنے رب سے ہی دل لگاؤ۔ وقت گزر گیا تو بس پھر افسوس کے سوا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں، جیسے سوشل میڈیا ہے، یہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، ہم گھر بیٹھے بہت سارے کام نپٹا لیتے ہیں، کہیں جانا ہی نہیں پڑتا۔ جو ہمارے باپ دادا تھے ان کو تو یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی، وہ تو ان فیسلٹیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بھی کبھی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر یہ ساری نعمتیں دی ہیں تو کیوں دی ہیں؟ تاکہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں، آخرت کی تیاری کریں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں۔ آج کے دور میں سب سے بے وقت چیز جو ہے وہ وقت ہے، ہم اس کو جہاں چاہے آرام سے برباد کر دیتے ہیں۔ گھنٹے بیٹھ کے ہم ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا کی کسی پوسٹ پر کامنٹ سیکشن میں جا کے بس ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ سب؟ ٹائم ویسٹ ہی ہے نا۔ اس کا ہمیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ابھی تو جوان ہو، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، انجوائے کرو، ابھی مزے اڑاؤ، جب وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے، اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیں گے، ابھی کیا رکھا ہے ان کاموں میں، یہ تو بڈھے ٹھڈوں کا کام ہے، تم تو ابھی جوان ہو، اس کو دیکھو وہ ینگ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، تم بھی کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133، کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف جلدی دوڑو، دیر نہ کرو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین ہے۔ سارے آسمان مطلب آسمان 7 ہے نا، ایک تو ہمیں نظر آتا ہے، وہ تو ایک ہی ہے، 7 آسمان ہے، اور جنت کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین ہے، یعنی اتنی بڑی جنت ہے، اس کے لیے دوڑو۔ تو اللہ کی قربت اپنائیے، نماز قائم کریں، قرآن پڑھیں۔ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور شیطانی خیالات سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر ہے جو ان چیزوں سے ہمیں بچاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے سورہ رعد میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں۔ آخر میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اس سے ہم لیکچر کا اختتام کریں گے، اور یہ حدیث جو ہے نا، یہ میں نے اینڈ پہ اس لیے چوز کی ہے کیونکہ یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے، بڑی عظیم خوشخبری ہے اس میں ہم عورتوں کے لیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنی 5 وقت کی نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو جاؤ۔
یہ 4 کام، کوئی لمبی چوڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کچھ سامعین میں کچھ بہنیں جو ہیں وہ میرڈ ہیں، کچھ میرڈ نہیں بھی ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن تو ظاہر ہے ان کی بھی شادیاں ہونی ہی ہیں. تو یہ جو حدیث ہے نا، اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں. یہ 4 کام اگر ہم کر لیں نا تو ہمارے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اور یہ میرا خیال ہے کوئی اتنے مشکل کام بھی نہیں ہے. یہ 4 کام کر کے اگر ہمیں جنت مل رہی ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے. تو بہت جو ہے نفع کا سودا ہے. میں تو کہوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنی محبت کی لذت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے. آمین یا رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین یا رب العالمین. جی لیکچر کا اختتام ہوا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی تسلی سے اور خاموشی سے اس کو سنا. آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ سکتی ہیں آج کے سیشن کے حوالے سے، یا اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور اپنا مائک آن کر کے آپ بول سکتے ہیں، یا اگر نہیں تو آپ چیٹ میں بتا سکتے ہیں. جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم کیسی ہیں السلام. آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. یہ ناظرہ کی کلاس کب سے اسٹارٹ ہوں گی؟ ناظرہ کی کلاس تجوید کی کلاس ہی نہیں آپ کہہ رہی ہیں؟ تجوید تو وہ کہہ رہی تھی ناظرہ کی ہوں گی کلاس، تجوید نہیں ناظرہ کہا تھا ہمیں تو. اچھا چلیں آپ مجھے جو ہے وہ گروپ میں میسیج یا مجھے نمبر پہ میسیج کیجیے گا. ہاں سمجھ ہاں جی، نہیں آ رہی. جو تجوید بھی ہے جیسے وہ بھی کب سے، جیسے ابھی جب ڈیلی جب ہوگا نا کام آئے گا، یا کہ کیا پروسیجر کیا ہوگا، کیسے جیسے کام ملے گا، وہ پوچھنا تھا. ہاں وہ تو انشاءاللہ آپ کو میسیج آ جائے گا. وہ دسمبر میں جی سٹارٹ ہو رہا ہے نا تجوید کا جو کورس ہے. اچھا تو صحیح. انشاءاللہ میں سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو ایک دن پہلے میں آپ کو میسیج کر کے سارا بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے سبق سنانا ہے اور کتنے دن کلاس ہے، اور سارا میں آپ کو انشاءاللہ میسیج میں بتا دوں گی. صحیح چلو آج کے سیشن کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. نہیں آج کے سیشن سے نہیں. ٹھیک ہے چلو. اچھا آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگ چاہتی ہیں کہ کوئی گروپ میں اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ کی جائے جس میں ہم نماز جو ہے با ترجمہ اس کو ہم یاد کریں یا پڑھیں؟ جی جی تو میں پول ایک کروا دوں گی اس میں گروپ میں، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. اور کچھ مسنون دعائیں جو ہیں وہ جو ہم پڑھ سکتے ہیں نماز میں، اس سے بھی نماز جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگی. اور صورتیں جو ہیں وہ ضرور یاد کریں، اس سے جو ہے نا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو چلیں اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم سیشن کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں. ابھی سب سے پہلے تو میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. سب سے جی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، کہ اتنا بہترین سیشن آپ نے رکھا الحمدللہ. اور میں کہتی ہوں کہ 24 گھنٹوں میں یہ 30 منٹ جو تھے نا میرے بہت ہی قیمتی تھے، اور شاید یہی 30 منٹ میرے لیے جو ہے وہ نیکیوں میں شمار ہوئے ہوں گے، کیونکہ ایک ایک لفظ آپ کا ماشاءاللہ، آپ کے بولنے کا انداز اور وہ جو ہے کہتے ہیں نا ایک لہجے کا افیکٹ ہوتا ہے، وہ ماشاءاللہ تھا. اور میری آنکھیں نم ہو گئی تھی جب آپ نے وہ ساری باتیں کہی کی نا، کہ پہلے تو آپ نے سب سے پہلے نا نماز کا مطلب
ویو ہی چینج کر دیا. جو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی نماز یہ ہے وہ ہے، لیکن جب آپ نے اس کا اسٹارٹ اپ لیا نا، اور آپ نے جب فرسٹ لیکچر قرآن مجید والا ڈیلیور کیا تھا، وہ بھی بہت ہی مزے کا تھا. مطلب ایک بندہ نا، عام بندے کی سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی ہے جس طرح سے آپ سوچتی ہیں، الحمدللہ. اور میں کہتی ہوں کہ اس طرح کے سیشنز رکھیں. ہمارے مائنڈ جو ہے نا بالکل اسٹک ہو کے رہ گئے ہیں دنیا میں، اور ان چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس شاید سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، یا پھر ہم جو چیز دیکھتے ہیں بس اسی کو اپنے پلے باندھ لیتے ہیں. تو آپ نے نا ایک ڈفرینٹ ویو دیا ہے نماز کا، کہ میں نے تو اس کو کبھی اس چیز سے لحاظ سے سوچا ہی نہیں ہے نا، کہ اس کو قیامت اور قیام سے آپ نے جس وقت اس کو ریلیٹ کیا نا، حالانکہ میں لیکچرز لیتی رہتی ہوں ان چیزوں پہ، لیکن مطلب اس طرح سے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا، نہ ہی سنا. میں سیریسلی بہت زیادہ شاک بھی تھی، اور میں مطلب میں نے کہا کہ ہاں اس کے بعد ایسا سوچا جا سکتا ہے. اور وہ نا انٹرسٹ جو ہوتا ہے نماز میں ڈیولپ ہونا، وہ ساری چیز الحمدللہ اس لیکچر کے بعد آئی. اور وہ بات ہے کہ اب ہم اس کو اگر اس چیز سے ریلیٹ کر کے، قیامت سے ریلیٹ کر کے، اگر ہم اس کو اس نماز کا ترجمہ کرنا شروع کریں، اور جیسے آپ نے سورہ الفاتحہ کا بتایا، ان سب چیزوں کو اگر لے کر چلیں، تو واقعی میں نماز تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی زیادہ، مطلب سوچ سے بھی زیادہ، الحمدللہ. تو اب بھی اس طرح کے سیشنز آپ نے رکھنے ہیں آگے، نیکسٹ بھی انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کا. اور اگر ضرور آپ نے کوئی بات یعنی اس سیشن سے نئی بات سیکھی ہے اور اس پہ آپ عمل بھی کریں، تو میرے لیے تو بس یہی ایک جو ایک کہنا ہے کہ پیسہ وصول وہ والی بات ہے، کہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا نا سیشن کرنے کا، اگر کسی کو سمجھ آ جائے اور کوئی عمل کرنا شروع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بس ہم سے. یہ چھوٹی سی کوشش تھی، اور بالکل میں ٹرائی کروں گی کہ اور بھی سیشن اس طرح کے رکھے جائیں. انشاءاللہ آپ جزاک اللہ خیرن کثیرا. آمین وإیاک. چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ہم اس کو اچھا، یہ اور ایک اس بہن نے سوال کیا ہے چیٹ میں نے ابھی دیکھا ہے، کہ کیا فیمیل اور میل کی نماز پڑھنے کا طریقے میں فرق ہوتا ہے؟ جی بہن، اس میں فرق کوئی نہیں ہے. مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو نماز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسے پڑھتا ہوں تو تم ایسے نہیں پڑھو گے، تم ایسے پڑھو گی. نہیں، یہ ڈفرینس نہیں ہے. یہ ڈفرینس جو بنا دیا گیا ہے یہ غلط ہے. صرف پردے کا حکم ہے، یعنی جو لباس ہے وہ کھلا پہننا چاہیے. کہ جسم کے جو اعضاء ہیں یا جسم کی جو شیپ ہے وہ واضح نہ ہو. وہ تو ہمیں ویسے بھی ہے، ظاہر ہے مرد اور عورت کا جو لباس ہے وہ ویسے بھی ڈفرینٹ کہا گیا ہے. مردوں کو کہا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر آپ شلوار اپنی رکھیں یا ٹراؤزرز جو ہیں، لیکن عورتیں جو ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے باڈی کو آپ چھپائیں. تو بس یہ ایک فرق ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی اور کوئی سوال اگر چلیں پھر سیشن اینڈ کریں پھر اپنا ہم. ٹھیک ہے، چلیں میں دعا پڑھ دیتی ہوں پھر انشاءاللہ اس کو اینڈ کرتے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.